Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss Punjab Enforcement and Regulation Act 2024. आज की इस वीडियो के अंदर हम पीरा एक्ट 2024 को कॉन्सेप्ट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंदर जो है हम हर सेक्शंस जो इसके जितने भी सेक्शंस हैं उन तमाम सेक्शंस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट अपने जो हैं उनको क्लियर करेंगे ताकि ये जिन भी पीपीएससी के एफपीएससी के जितने भी पेपर्स में या पीरा की जो अब रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं उन तमाम पेपर्स को आपको क्रैक करने में आसानी हो। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको ये एक्ट समझने में जो इसके थ्रू अथॉरिटी बनाई जा रही है उसको समझने में आसानी हो जाएगी और आपका पेपर जो है वो इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि ये जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है पीडीएफ, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ये पीडीएफ जो गवर्नमेंट की तरफ से है वही वाला पीडीएफ है जी, पीरा एक्ट 2024 का। आप गूगल पे भी लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पहली चीज़ जो है नोट करने वाली वो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। इस एक्ट का क्या नाम है? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये चीज़ कंफ्यूज की जा सकती है इन एमसीक्यूज़ के अंदर कि इस एक्ट का या इस लॉ का नाम क्या है। अगर वो आपसे पूछता है एग्जामिनर और नीचे ऑप्शन दे देता है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है, आपको रेगुलेटरी और रेगुलेशन के अंदर वो कंफ्यूज कर सकता है। तो आपने ये पहली बात माइंड में रखनी है कि इस एक्ट का नाम है रेगुलेशन एक्ट, नॉट रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू जो अथॉरिटी बनाई जाएगी, ठीक है जी, अथॉरिटी जो बनाई जाएगी उसका नाम रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा। लेकिन इस एक्ट का नाम क्या है जी? रेगुलेशन एक्ट है। जो इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के अंडर, इस एक्ट को इनेक्ट करवाने के लिए, इस एक्ट को लागू करवाने के लिए जो अथॉरिटी बनाई जाएगी उसका नाम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है जी। ये आई होप कि आप डिफरेंस समझ गए होंगे। एक्ट का नाम रेगुलेशन एक्ट है और इसके थ्रू जो अथॉरिटी बनाई जा रही है उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी कहेंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं, इस पहले ही नाम के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है जी एक्ट का। इस एक्ट के वर्ड को समझें कि ये एक्ट होता क्या है। जब हमें बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी, बेसिक्स पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने उनको गौर से समझ लेना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी उसके बाद ये एक्ट जो है वो पूरा पढ़ने में कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, आप आसानी से पूरा एक्ट जो है वो समझ सकेंगे। सबसे पहली बात यह है कि एक्ट होता क्या है, वो बात समझनी बड़ी ज़रूरी है। और इस एक्ट को जब आप समझेंगे तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका एक सेक्शन भी समझ आ जाएगा, ठीक है। उसमें है कि एक्ट बनते कैसे हैं। एक्ट बेसिकली क्या होता है जी? लॉज एंड रेगुलेशंस होती हैं, लॉ होती हैं, ठीक है, पॉलिसियाँ होती हैं, लॉज होते हैं। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है लेजिस्लेशन के ज़रिए उसको क्या कहते हैं जी? एक्ट कहते हैं या लॉ कहते हैं, ठीक है। एक्ट या लॉ इसका नाम है। अब ये एक्ट बनता कैसे है, ठीक है। दो चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले एक और आपका एमसीक्यूज़ जीके के हवाले से बन सकता है कि एक होता है रिटन लॉ या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दो किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक कौन सा जी? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? नीचे 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, रिटन, अनरिटन, उसके बाद ओरल, नन, कुछ भी पूछा
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ کون سا ہے جی؟ ریٹن۔ اب جو یو کے ہے، یو کے کا کانسٹیٹیوشن آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ان ریٹن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کیا یو کے کا کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا نہیں ہے، اورل ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اور ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جو بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کو ریٹن اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ اسمبلی سے پاس ہوتا ہے۔ نیشنل اسمبلی جو ہوتی ہے ملک کی، اس سے اگر پاس ہو کے آئے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ اگر وہ نیشنل اسمبلی سے پاس نہیں ہوا، کانسٹیٹیوشن میں نے بتایا ہے کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ایک ملک کو چلانے کے لیے کیا کیے جاتے ہیں؟ فریم آؤٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک فریم ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ یہ ملک کو کیسے چلایا جائے گا، اس کے اندر ادارے کیسے کام کریں گے، یہ تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کانسٹیٹیوشن۔ اگر یہ رولز اینڈ ریگولیشن اسمبلی سے پاس نہ ہوں، ٹھیک ہے، ملک کی اسمبلی سے، ایک کنٹری کی اسمبلی سے پاس نہ ہو لیکن ملک کے اندر لاگو ہوں، جو ملک کے اندر جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں وہ انہی ریٹن رولز اینڈ ریگولیشنز پر عمل کر کے چل رہے ہوں، تو ایسے کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ ایک موٹا سا فرق آپ کو سمجھ آ گیا کہ کانسٹیٹیوشن جو اسمبلی سے پاس ہو کے آئے، ایک ملک کی نیشنل اسمبلی سے جو پاس ہو کے آتا ہے اس کو ریٹن کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اور ایسا کانسٹیٹیوشن جو پاس ہو کے اسمبلی سے نہیں آتا، جس کا اسمبلی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن وہ پورے ملک کے اندر لاگو ہے، تو ایسے کانسٹیٹیوشن کو کیا کہتے ہیں جی؟ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایم سی کیوز آپ کے جی کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، یہ تو ایک تھا اس کا ڈیفرنس۔ دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ کوڈیفائیڈ ہوتا ہے۔ یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جو ریٹن کانسٹیٹیوشن جیسا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ کوڈیفائیڈ ہے، مطلب اس کی ہر بات، جتنے بھی رولز ہیں، ہر رولز کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوڈ ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا کہ جو قتل کی سزا ہے وہ کیا ہے جی؟ 302۔ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو اگر قتل کرتا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، اس کا کیا پروسیس ہوگا، وہ کوڈ نمبر 302 آپ جب کھولیں گے اس کے آگے جتنا بھی اس کے رولز اینڈ ریگولیشن لکھے ہوں گے تو وہ کیا ہوگا جی؟ وہ ہوگا کوڈیفائیڈ کانسٹیٹیوشن، کوڈیفائیڈ رول۔ تو ریٹن کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کوڈز بھی ہوتے ہیں، ان ریٹن کے ساتھ کوڈیفائیڈ نہیں ہوتا وہ۔ ایک اور بات، جو تیسری بات ہے، یہی 3 باتیں آپ نے یاد رکھ لیں۔ پہلی بات کہ وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے، دوسری بات کہ اس کے کچھ نہ کچھ کوڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کوڈ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فار ایگزامپل 420 ایک ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بندہ بڑا 420، اس کا مطلب ہے کہ وہ فراڈی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فراڈی کی ڈیفینیشن اس 420 کوڈ کے آگے کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوگی یا اس کوڈ کے تحت لکھی ہوگی۔ تو یہ بات تھی۔ اس کے بعد تیسری بات ہے جی، جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ریجڈ ہوتا ہے۔ ریجڈ کا مطلب سخت۔ ایسا کانسٹیٹیوشن جو ایک دفعہ لکھ تو دیا گیا ہے، رولز اینڈ ریگولیشن بنا دیے گئے ہیں، اب ان کو چینج کرنا آسان نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کانسٹیٹیوشن جس کو اب چینج کرنا آسان نہیں، اس کانسٹیٹیوشن کو ریجڈ کانسٹیٹیوشن اور ریٹن کانسٹیٹیوشن کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہ فلیکسیبل ہے، آپ جہاں پہ چاہیں، کیونکہ اس کو پاس اسمبلی، نیشنل اسمبلی سے پاس کروانے کی ضرورت نہیں، جہاں پہ چاہیں رولز آپ ریگولیشنز اس کے چینج کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ریٹن کانسٹیٹیوشن میں آپ چینج کریں گے، اس کو دوبارہ ایک پروسیس کے تحت ایک اسمبلی سے پاس کروانا پڑے گا، تو ایک سارا پروسیس ہوگا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ 3 ڈفرینس کانسٹیٹیوشنز کے آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے کوئی بھی لا پڑھنے سے پہلے، کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ریٹن ہے۔ ریٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے، کوڈیفائیڈ ہے اور ریجڈ ہے۔
اس کے بعد ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کون سا ہوتا ہے؟ جو نیشنل اسمبلی سے پاس نہیں ہوتا، جو کوڈیفائڈ نہیں ہوتا، جو فلیکسیبل ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں. اب چلتے ہیں ایکٹ کی طرف. ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کانسٹیٹیوشن ریٹن ہوتا ہے اسی طرح ایکٹ بھی ریٹن ہی ہوتا ہے. ایکٹ کی اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی جو اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی ہے یا سینٹ ہے، پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ایک نیشنل اسمبلی ہے، ایک سینٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم بات کریں کہ وہاں پہ کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہم نے پاس کروانے ہو جو پورے ملک میں امپلیمنٹ کروانے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ وہاں ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر کیا کرے گا، وہ رولز اینڈ ریگولیشن لے کے آئے گا اسمبلی کے اندر. ان رولز اینڈ ریگولیشن کو جب اسمبلی کے اندر لے کے آئے گا، لکھ کے لائے گا، ان کو کہا جائے گا کہ یہ ایک بل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں بندے نے بل پاس کروا لیا، فلاں بندے نے نیشنل اسمبلی میں یہ بل پیش کیا. ٹھیک ہے. تو جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن یا کوئی نئی بات جو ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یا ملک کے لیے ریگولیشن بنانے کے اندر آپ نے پیش کرنی ہے، وہ نیشنل اسمبلی کے اندر پیش کرنی ہے. اور اس کو کیا کہا جائے گا جی؟ بل کہا جائے گا یا ڈرافٹ کہا جائے گا. اس کے دو نام ہیں. ٹھیک ہے جی. نیشنل اسمبلی میں آ گیا، کیا وہ لاگو ہو جائے گا پورے پاکستان میں؟ نہیں. اب اس کا نیکسٹ پروسیس کیا ہوگا کہ اس بل کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کیا کریں گے؟ 2/3 میجورٹی سے پاس کریں گے. مقصد یہ ہے کہ وہ بل جو ہے یا ڈرافٹ پوری نیشنل اسمبلی کو دکھایا گیا ہے کہ یہ ریگولیشنز ہم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ رولز بنانا چاہ رہے ہیں. تو وہ پھر جو اس کے ممبرز ہیں، فار ایگزامپل نیشنل اسمبلی کے کتنے ممبر ہیں؟ ٹوٹل 336 ممبرز ہیں. یہ بھی آپ یاد رکھیں، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے کتنے ممبرز ہیں؟ 336 ممبرز ہیں. اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے. اب یہ جو 336 ممبرز ہیں اس کی 2/3 میجورٹی اس بل کو اگر پاس کر دیتی ہے، پھر وہ بل سینٹ سے بھی پاس ہوگا. پھر اگر سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس دونوں سے وہ بل پاس ہو چکا ہے، اب وہ بل کیا ہوگا؟ اب وہ بل جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس، اور پریزیڈنٹ اس بل کے اوپر کیا کرے گا جی؟ سائن کرے گا اپنے. پریزیڈنٹ جو ملک کا صدر ہوتا ہے اس کو پریزیڈنٹ کہتے ہیں. وہ اس بل کے اوپر سائن کرے گا، اور اب جب پریزیڈنٹ کے سائن ہو گئے، نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا بل، اب اس بل کا نام چینج ہو جائے گا، اور اب اس بل کا نام کیا ہو جائے گا جی؟ ایکٹ یا لا. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو ایک پروسیس کا پتہ چل گیا کہ ایک بل یا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ کیسے ایک ایکٹ بنتا ہے. پہلے نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کس سے پاس ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ اس کو پاس کرتا ہے. اس کے بعد وہ کس میں شائع ہو جاتا ہے؟ گیزٹ، جو نیشنل گیزٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ شائع ہو جاتا ہے. اور اس شائع ہونے کے بعد اس کے اندر ہی وہ لکھی ہوتی ہے ڈیٹ کہ یہ کب سے پورے ملک میں انفورس ہو جائے گا. اس ڈیٹ کے مطابق وہ پورے ملک کے اندر کیا ہو جاتا ہے جی؟ انفورس ہو جاتا ہے. جو نیا رولز یا نئے ریگولیشنز یا نیا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہوتا ہے یا نئی جو آپ کے ایکٹ بنایا گیا ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کے اندر یا پورے ملک کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ لاگو ہو جاتا ہے. تو یہ تھا پروسیس. اسی پروسیس کو چھوٹے اسکیل پہ کرنے کے لیے، فار ایگزامپل یہ تو پورے ملک کے لیے تھا، اگر ہم نے صرف کسی صوبے کے لیے کوئی رولز بنانے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پروونشل اٹانومی ملی ہے صوبوں کو، پروونسز کو 18th امینڈمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت ساری خود مختاریاں صوبوں کو دی گئی ہیں. تو اسی میں ایک یہ ہے کہ جب بھی ایک صوبے کے اندر کوئی آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز لے کے آنے ہیں، کوئی بل لے کے آنا ہے، تو اس کا بھی سیم طریقہ کار ہوگا کہ ایک بل آئے گا. اب کس میں آئے گا؟ جب ایک صوبے کے اندر آپ نے کوئی رولز یا ریگولیشن یا ایک لا پاس کروانا ہے تو پھر صوبے کی اسمبلی میں آئے گا. آپ کو پتہ ہے صوبائی اسمبلی ہوتی ہے، پروونشل اسمبلی ہوتی ہے. صوبائی اسمبلی میں آئے گا. صوبائی اسمبلی سے اسی طرح اس کے ممبرز جو ہیں وہ پاس کریں گے اس بل کو، اور اس بل کو پاس ہونے کے بعد اب وہ پریزیڈنٹ کے پاس نہیں جائے گا. یہاں پہ چھوٹا سا فرق ہے.
جب بھی کوئی پروونشل بل ہوگا تو وہ پاس کس سے ہوگا؟ گورنر سے. جس طرح ایک ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے، اسی طرح ایک صوبے کا سربراہ گورنر ہوتا ہے. یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے. اب چونکہ گورنر کیا ہے؟ ایک صوبے کا سربراہ ہے، تو اس صوبے کا جو بل ہے وہ جو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے اس پہ سائن کون کرے گا؟ گورنر سائن کرے گا، اور اسی طرح جو آفیشیل گیزٹ ہے اس کے اندر وہ آ جائے گا نیکسٹ، اور پورے صوبے کے اندر یا پروونس کے اندر وہ اس طرح لاگو ہو جائے گا. اسی طرح کیا ہوا کہ اکتوبر 2024 آیا، اور اکتوبر 2024 میں ایک بل لایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے پنجاب اسمبلی کے اندر. ٹھیک ہے جی. اس بل کا نام کیا تھا؟ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 اس کا نام تھا جی. اور وہ اسمبلی کے اندر لایا گیا 11 اکتوبر 2024 کو. اسمبلی نے اس کو 11 اکتوبر 2024 کو پاس کیا. اس کے بعد 16 اکتوبر 2024 کو گورنر نے اس بل کے اوپر سائن کر دیے، اور 17 اکتوبر 2024 کو وہ بل آفیشیل گیزٹ کے اندر آ گیا. اور اس طرح یہ جو پیرا ایکٹ ہے 2024 یہ کب آیا؟ اس کی ڈیٹ جو لاگو انیکٹڈ ڈیٹ ہے، انفورسمنٹ ڈیٹ ہے، وہ کیا ہے جی؟ 17 اکتوبر 2024. اب یہاں تک یہ آپ کو بیس میں نے بنائی ہے، آپ کی بیس بن گئی کہ یہ ایکٹ کیا ہے، یہ بل کیا ہوتا ہے، یہ ایکٹ کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ چل گئی. اب یہ جو پیرا ایکٹ ہے اس کا آپ کو پتہ چل گیا کہ 11 اکتوبر کو اسمبلی سے پاس ہوا، 16 اکتوبر کو گورنر نے پاس کیا، اور 17 اکتوبر کو یہ کیا ہو گیا؟ آفیشیل گیزٹ میں آ گیا اور لاگو ہو گیا. اب یہ جو جب آپ یہ پی ڈی ایف کھولیں گے تو اس پی ڈی ایف میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پہلا پیراگراف ہے یہ کیا ہے. جیسا آپ ایسے لکھتے ہیں تو ایسے میں سب سے پہلے آپ کیا لکھتے ہیں؟ انٹروڈکشن آف دا ایسے. اسی طرح یہ جو پہلے دو پیراگراف، ایک یہ چھوٹا سا اور ایک یہ والا پیراگراف، یہ کیا ہے؟ یہ اس پورے بل کا انٹروڈکشن ہے کہ یہ بل ہے کیا چیز. سب سے پہلی چیز اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ اس بل کے تھرو ایک پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے گی. کیا بنائی جائے گی جی؟ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، ایک اتھارٹی بنائی جائے گی جس کا نام کیا ہوگا؟ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. جیسے پولیس ہے نا، پولیس، پنجاب پولیس، اسی طرح کی ایک پیرالل یہ پیرا فورس بنائی گئی ہے ان سمپل ورڈز. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ کیا کرے گی؟ اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کچھ کام بھی ہونا چاہیے نا. ایک اتھارٹی بنائی جائے گی اس بل کے تحت. اس بل کے تحت جو اتھارٹی بنائی گئی ہے اس اتھارٹی کا نام ہے جی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. اور اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام ہوگا کہ جو بھی پریسکرائبڈ پروسیجرز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کروائی جائے گی. اب پریسکرائبڈ پروسیجرز کیا ہوں گے؟ جو اس بل کے اندر بتائے جائیں گے. اب اس بل کے اندر کون کون سے پروسیجرز بتائے گئے ہیں؟ اس بل کے اندر بہت سارے پروسیجرز جو ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں، اور اینڈ پہ ایک چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے، وہ ہے اسکیجول. کہ یہ جو اتھارٹی ہے یہ اسپیشل، آپ نے یہ آخری لائن میں پڑھیں گے نا تو لکھا ہوگا اسپیشل لاز، کہ اسپیشل لاز کے جتنے بھی رولز ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے بھی یہ اتھارٹی کام کرے گی. تو اس اتھارٹی کا کام ہوگا ایک تو وہ چیزیں جو اس بل کے اندر بتائی گئی ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانا، ٹھیک ہے، اور اس کی انفورسمنٹ کروانا، اور دوسرا اسپیشل لاز کی انفورسمنٹ کروانے کے لیے یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ اچھا پہلے دیکھ لیتے ہیں اسپیشل لاز. اس بل کے اینڈ پہ ایک اسکیجول دیا ہوا ہے، اور اس اسکیجول میں 5 اسپیشل لاز یا 5 اسکیجولڈ لاز، ایک ورڈ یوز ہوگا اس پورے بل کے اندر، اسکیجولڈ لاز. تو وہ 5 اسکیجولڈ لاز بتائے گئے ہیں اس بل کے اینڈ پہ.
وہ کون کون سے ہیں جی؟ پہلا جو بتایا گیا ہے وہ ہے کلونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز، پنجاب ایکٹ 1912۔ 1912 کا کلونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ، یہ کیا ہے؟ یہ لینڈز جو گورنمنٹ کی پڑی ہوتی تھیں، فری پڑی ہوئی ہوتی تھیں، ان لینڈز کو کیا کیا گیا؟ ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں کو دیا گیا، اور تاکہ وہ اس پہ فارمنگ وغیرہ، ایگریکلچر وغیرہ کریں، اور ان لینڈ سے کوئی نہ کوئی ان کو کرامت بنایا جا سکے ان لینڈز کو، اور ان سے کوئی بینیفٹس حاصل کیے جا سکیں۔ اب یہ تو دے دی جاتی تھی، لیکن اس کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے کہ وہ کیسے لوگوں کو دی جائیں گی، ان کو پھر کیسے واپس گورنمنٹ لے گی، کیسے اگر وہ جن کو دی گئی ہیں گورنمنٹ کی لینڈز وہ آگے کسی اور کو ٹرانسفر کرے تو وہ کیسے کرے گا۔ تو یہ تمام ایک پروسیس بتایا گیا۔ اب اس پروسیس پہ کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کو امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ پیرا فورس۔ یہ جو پیرا اتھارٹی بنائی گئی ہے یہ کیا کروائے گی؟ عمل کروائے گی۔ دوسرا اسکیجول لا جو بتایا گیا ہے وہ ہے پنجاب پریونشن آف ہورڈنگ ایکٹ 2020۔ 2020 میں ایک ایکٹ آیا جی، پنجاب پریونشن آف ہورڈنگ ایکٹ۔ ہورڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ہورڈنگ ہوتی ہے جی ذخیرہ اندوزی۔ آپ نے دیکھا یہ کچھ 5 7 10 سالوں میں کیا ہو رہا ہے، بار بار کبھی آٹا شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ سے، کبھی شوگر چینی شارٹ ہو جاتی ہے، کبھی کچھ شارٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیسے شارٹ ہو جاتا ہے؟ پاکستان پروڈیوس تو آٹا بھی پورا کر رہا ہے، جتنا مطلب ہمیں چاہیے اس سے زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو ایکسپورٹ بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات، چینی کو، آٹے کو، لیکن ہمیں یہاں پہ پورا نہیں آ رہا ملک کے اندر۔ تو وہ کیا ہو رہا ہے، وہ بات اس کانسیپٹ کو دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جتنا بھی آٹا مارکیٹ کے اندر آنا ہوتا ہے، اس آٹے کو ایک امیر ترین آدمی ایک بڑا سارا گودام بناتا ہے، ایک بڑی ساری بلڈنگ کے اندر یا اپنی مل کے اندر، اس سارے آٹے کو کیا کر لیتا ہے جی؟ سٹور کر لیتا ہے، مارکیٹ کو دیتا ہی نہیں۔ یا فار ایگزامپل ساری چینی کو ایک جگہ پہ سٹور کر لیتا۔ اب جب چینی سٹور ہو گئی، آٹا بھی سٹور ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ مارکیٹ کے اندر تو وہ چیزیں چاہیے، لوگوں نے تو آٹا بھی کھانا ہے، چینی بھی کھانی ہے۔ تو جب ایک چیز مارکیٹ کے اندر تھوڑی پڑ جائے گی یا نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب ایک چیز فار ایگزامپل مارکیٹ دکان سے نہیں مل رہی یا دکان پہ تھوڑی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ اس کی ڈیمانڈ، لوگوں کو وہ چاہیے، لوگ آئیں گے لینے، دکانوں والے کہیں گے نہیں ہے، کسی ایک کے پاس اگر وہ پڑی ہوگی وہ کہے گا کہ پورے شہر سے نہیں مل رہی، صرف میرے سے مل رہی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، اس کی کیا کرتا ہوں؟ پرائس بڑھا دیتا ہوں۔ تو یہ ایک بزنس کا لا بھی ہے کہ جب بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، جب لوگ ایک چینی کو لینے، ایک چینی کا ایک گٹو ہے اور اس کو لینے والے 100 بندے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر اس کی فار ایگزامپل پہلے پرائس 30 روپیز تھی، اب آپ نے 100 بھی کر دیا، پھر بھی وہ بک جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی چیز کی جب شارٹیج کریٹ ہوتی ہے تو اس کی پرائس کیا ہو جاتی ہے؟ انکریز ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز مارکیٹ کے اندر وافر ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یہ ایک لا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ لا آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی کو فالو کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں لوگ کہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، چینی کو سٹور کر لیا، کبھی آٹے کو سٹور کر لیا، مارکیٹ کے اندر شارٹیج ہو گئی، شارٹیج ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ڈیمانڈ بڑھی، اور ڈیمانڈ بڑھنے سے کیا بڑھ جاتی ہے؟ پرائس بڑھ جاتی ہے۔ جب ڈیمانڈ بڑھ گئی اور پرائس، دونوں چیزیں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پرائسز بہت زیادہ بڑھتی ہیں، غریب کی کیا ہوتی ہے؟ رسائی کم ہو جاتی ہے، اور اس طرح گورنمنٹ پہ بو جاتا ہے، لوگ گورنمنٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس چیز کو ایفیشینٹلی مینیج کرنے کے لیے کیا چیز لایا گیا جی؟ ہورڈنگ ایکٹ لایا گیا پنجاب کے اندر، کہ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے جس کے تحت لوگ کیا کریں گے؟ یہ جو کام کر رہے ہیں ہورڈنگ کا، یہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، نہ کریں، ٹھیک ہے۔
اب یہ نہ کرنے کے لیے ایک بنا تو گئے رولز اینڈ ریگولیشنز تو بنا دیے گئے, ادارہ بھی بنا دیا گیا, لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے پنجاب پولیس کے پاس جانا پڑتا تھا. پنجاب پولیس کو اور بھی بہت سارے کام ہیں, اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں, پبلک ڈپارٹمنٹس ہیں, پرائیویٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان تمام کو ڈیل کون کرتی ہے؟ پنجاب پولیس. اب اس چیز کو ایفیشینٹلی اور ایفیکٹیولی ڈیل کرنے کے لیے یہ فورس اب کیا کرے گی؟ اب اس طرح کے جو ہورڈنگ کے کیسز ہیں وہ پنجاب پولیس کے پاس نہیں جائیں گے, اس کو کنٹرول کرے گی پیرا فورس. ٹھیک ہے جی. اب جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں ان کا علاج کون کرے گی جی؟ پیرا فورس اس پیرا ایکٹ کے تھرو. اسی طرح تیسرا اسکیجول لا جو آیا وہ آیا جی پنجاب پرائز کنٹرول آف اسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ 2024. 2024 میں یہ جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں, فار ایگزامپل یہ آٹا, چینی, فلور, یہ چیزیں جو ڈیلی یوز میں ہوتی ہیں, ہر بندے نے یوز کرنی ہوتی ہیں, ان کی پرائسز بھی بڑھتی ہیں, اس میں ادویات بھی شامل. ان کی جو پرائسز ہیں کبھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں, کبھی کم تو ہوتی نہیں ہیں, تو بڑھتی ہیں, تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایکٹ لایا گیا جس کو کیا کہتے ہیں جی؟ پنجاب پرائز کنٹرول آف اسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ 2024. اور اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے فورس جو آئی ہے وہ کون سی ہے جی؟ پیرا فورس. ٹھیک ہے جی. اس کی امپلیمنٹیشن کون کروائے گی؟ پیرا فورس. اس کے بعد چلتے ہیں جی چوتھا, دا پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 1887. یہ ٹیننسی ایکٹ ہے. ٹیننسی ایکٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو زمیندار تھے یا جاگیردار تھے جن کی بہت زیادہ زمینیں ہیں, وہ لوگوں کو رینٹ پہ زمینیں دیتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ رولز بنائے گئے کہ جاگیردار نے کیا کرنا ہے, جس کو رینٹ دیا گیا ہے ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے کیا رولز اینڈ ریگولیشن پاکستان میں ہے. تو ان تمام جھگڑوں سے بچانے کے لیے جو رولز بنائے گئے اس کو کہتے ہیں جی ٹیننسی ایکٹ. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں اندر. تو اب اس ٹیننسی ایکٹ کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے بھی کون آئے گا جی؟ پیرا فورس. اس کے بعد جی پانچواں اسکیجول لا ہے پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ. کہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ ڈیل کرتا ہے ریکارڈز, آنرشپ اینڈ ٹیکسز آن لینڈ سے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ٹیکسز لینڈ سے آتے ہیں ان تمام چیزوں سے یہ ڈیل کرتا ہے. اور اب اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوں گے یا یہ جو اس کے لاز اینڈ رولز اور ریگولیشنز کرنے کے لیے جو اتھارٹی آئے گی وہ کون سی آئے گی جی؟ پیرا فورس. اب اس اتھارٹی کے کام آپ سمجھ گئے ہیں, 6 کام کہہ سکتے ہیں. آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اسکیجولڈ لاز اس اتھارٹی کے اندر کتنے ہیں؟ 5 ہیں. یہ ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کتنے اسکیجولڈ لاز ہیں جی؟ 5. ایک تو وہ کام ہے جو اس پیرا ایکٹ کے اندر کہے گئے ہیں وہ کرنے. دوسرا وہ کام ہے جو اسکیجول لاز کے ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے پیرا اتھارٹی نے. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. آگے یہ جو نیکسٹ پیراگراف ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اتھارٹی بنائی جا رہی ہے یہ پبلک انٹرسٹ کے لیے بنائی جا رہی ہے. ایکسپیڈینٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ مناسب ہے, بہتر ہے. پبلک انٹرسٹ کے لیے کیا ہے جی؟ ایک بہتر اتھارٹی بنائی جا رہی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہورڈنگ وغیرہ, پرائز کنٹرول, ان تمام چیزوں کو یہ ہینڈل کرے گی, تو ظاہری سی بات ہے ایک اچھی اتھارٹی ہے, ایک ویلکمنگ اتھارٹی ہے اور ایک اچھا سٹیپ ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. اب جو اس پیراگراف میں بتایا گیا وہ کیا بتایا گیا کہ یہ اتھارٹی کیا ہوگی؟ ایک اس کے تھرو اس کے اپنے اسٹیشنز ہوں گے, اپنے ہیئرنگ آفیسرز ہوں گے. یہ کام کیا کرے گی؟ یہ تمام چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ اس کو موٹا موٹا چیزیں بتا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم چلتے ہیں جی چیپٹر 1 کی طرف. چیپٹر 1 ہے جی پریلیمنری. پریلیمنری کا مطلب ہوتا ہے ابتدائیہ, انشائیہ, کہ یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے, مطلب شروعاتی چیپٹر ہے جی. پریلیمنری کے اندر بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ شارٹ ٹائٹل. اس میں بتایا گیا ہے کہ اس اتھارٹی کا ٹائٹل کیا ہے یا اس ایکٹ کا ٹائٹل کیا ہے, وہ چیزیں بتائی جائیں گی. ایکسٹینٹ. ایکسٹینٹ ہوتا ہے دائرہ کار, کہ یہ اتھارٹی یا یہ ایکٹ کہاں کہاں پہ لاگو ہوگا
پاکستان میں کس کس جگہ پہ لاگو ہوگا وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایکسٹینٹ. اس کے بعد ہے کمنسمنٹ. کمنسمنٹ کے کب لاگو ہوگا اور ایپلیکیشن اور اس کے کام کیا ہوں گے. یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ پریلیمنری کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے ڈسکس کی جائیں گی. سب سے پہلے شارٹ ٹائٹل کی اگر ہم بات کریں تو دس ایکٹ میں بی سائٹڈ ایز دا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024. میں بتا چکا ہوں کہ ایکٹ کا نام کیا ہے جی؟ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024. اور اتھارٹی کا کیا نام ہے؟ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. یہ 2 چیزوں میں آپ نے ڈفرینس رکھنا ہے. ایکٹ جو ہے وہ یہ لا پیپر ہے، یہ جو PDF ہے یہ ہے، ٹھیک ہے. اور جو اتھارٹی ہے وہ پریکٹیکل اس PDF کی امپلیمنٹیشن ہے کہ اس لا کے ذریعے جو اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، جو پاور بنائی جا رہی ہے، پولیس اسٹیشنز بنائے جا رہے ہیں، پیرا فورس بنائی جا رہی ہے، وہ ہے اتھارٹی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے جی؟ اٹ شیل ایکسٹینڈ ٹو دا ہول آف پنجاب. یہ پورے پنجاب میں ہوگی. اس کا دائرہ کار کتنا ہے جی؟ پورا پنجاب ہے. کیونکہ یہ پنجاب کا ہے، پیرا ہے، تو پنجاب کا ہوگا تو پنجاب کے اندر ہی لاگو ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی پنجاب کا قانون سندھ میں لاگو ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا. جس صوبے کا قانون ہوگا، جس صوبے کی اسمبلی سے پاس ہوگا، اسی پروونس کے اندر وہ لاگو ہوگا، وہی اس کی ایکسٹینٹ ہوگی. کمنسمنٹ کی بات کریں کہ لاگو کب ہوگا. اٹ شیل کم انٹو فورس آن سچ ڈیٹ اینڈ اپلائی ٹو سچ ایریا ایز گورنمنٹ میں. جب بھی گورنمنٹ اعلان کرے گی بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گیزٹ، تو تب سے یہ پورے اس ایریے پر اور اس جگہ پر اور اس ڈیٹ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ اپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے آگے بہت امپورٹنٹ ایک سیکشن شروع ہونے جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں جی ڈیفینیشن سیکشن. ڈیفینیشن سیکشنز کی ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے. آج کا لیکچر آئی ہوپ سو کہ آپ کے لیے بڑا ہی بینیفیشل ہوا ہوگا، اور اتنا کافی ہے. اس کو ہم کچھ پارٹس کے اندر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو ہمارا یوٹیوب لیکچر، یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. تھینک یو ویری مچ.